अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। आज 12 मई की सबसे बड़ी खबर, भारत ने जो 22 अप्रैल को एक मंसूबा बनाया पाकिस्तान पे जारहियत मुसल्लत करने का, पहलगाम में फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया और उसके बाद आओ देखा ना ताओ, जो पूरी एक उसने फिल्म अपनी सोची हुई थी नरेंद्र मोदी ने, रॉ ने, भारतीय फौज ने, उसके मुताबिक पाकिस्तान को ललकारना शुरू कर दिया, धमकियां देनी शुरू कर दी, फौजें बॉर्डर पे आ गई, जंग छिड़ गई। फिर पाकिस्तान जो बर्दाश्त, हौसले, तदबीर और अमन की बात करता रहा और साथ साथ ये वाजे करता रहा कि जब जवाब देंगे, जब जारियत करोगे तो फिर जंग शुरू तुम करोगे, उसके बाद फिर वो हमारे हाथ में होगी, उसको फिर खत्म हम अपने अंदाज से करेंगे। आज 12 मई को पाकिस्तान ने जंग को अपने हिसाब से, अपने अंदाज से मुकम्मल किया। मुकम्मल हर लिहाज से बरतरी, हर लिहाज से फतह मंद हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान की अफवाज। ये सब क्या है, कैसे है, इस पे थोड़ा सा एक राउंड अप लेते हैं। 22 अप्रैल को पहलगाम वाकया आपने देखा कि मकबूजा कश्मीर का इलाका है, वहां टूरिस्ट को निशाना बनाया जाता है और जैसे ही ये कार्रवाई होती है तो हम उसकी तफसील में नहीं जाते, आप एक एक चीज से वाकिफ हैं कि लम्हा बलम्हा क्या क्या हुआ। 10 मिनट में FIR से लेके पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी कि दहशतगर्द पाकिस्तान से आए हैं और ये पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है, पाकिस्तान के का हाथ है। फौरी तौर पे पाकिस्तान ने मजम्मत की और कहा हम हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं, उसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, दहशतगर्द दहशतगर्द है, तहकीकात करें और सबूत लेके आए। बिल्कुल वाजे, पाकिस्तान का दफ्तर खारजा फौरन मुतहर्रक हो गया। हमारी इंटेलिजेंस, चूंकि उसको इल्म था कि ये सब कुछ हो रहा है और नरेंद्र मोदी के अजायम क्या हैं, तो पाकिस्तान ने भी हर महाज पे जो जवाबी हिकमत अमली है फौरी तौर पे अफवाज पाकिस्तान। और जनाब फिर आपने देखा कि जनरल आसम मुनीर, पाकिस्तान के सिपा सलार, उन्होंने इस चूंकि ये एक जंगी सूरत हाल दरपेश होने जा रही थी और विजन था, इंटेलिजेंस थी, पता था कि क्या होना है और उससे कैसे निपटना है, तो लीडरशिप अपने हाथ में ले ली। क्योंकि जब जंग होती है तो फिर फौज के सिपा सलार ने लड़नी होती है। हुकूमत वक्त शाना बशाना, अवाम जिस तरीके से फिर मुत्तहिद हुए और मुत्तहिद किया गया, और वो एक अलहदा पूरी तारीख पाकिस्तान की है कि एक ऐसी कौम जो मुंतशर थी, आपस में सियासी इख्तिलाफात, फौज के और अवाम के दरमियान फासले पैदा करने की साजिशें, उसमें भी पड़ोस मुलव्वस था। उस सब के बावजूद सब कुछ यस हो गया। और कैसे हुआ, जब ये 22 हो गई, पाकिस्तान की जो उसकी मुज़ाकरात की, तहकीकात की पेशकश का भी जवाब नहीं दिया, धमकियां लगानी शुरू कर दी, लाइन ऑफ कंट्रोल का महाज गर्म कर दिया और दुनिया के साथ राब्ते शुरू कर दिए, फौजें बॉर्डर पे आना शुरू हो गई। पाकिस्तान भी साथ साथ खामोशी से ये इकदामात करता आ रहा था, लेकिन इंडिया की तरह जवाबी धमकियां और जवाबी एक जो जंगी जुनून था, उस जानिब पाकिस्तान नहीं गया। हां, समझाता रहा, समझाने की कोशिश करता रहा, दुनिया के साथ राब्ते वो शुरू हुए। ISI के जो सरबराह हैं, लेफ्टिनेंट जनरल आसम मलिक, उनको कौमी सलामती का मशीर, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर फौरी तौर पे उनको जिम्मेदारी सौंपी गई। अमरीकी क़यादत के साथ राब्ते शुरू हुए, अमरीकी वज़ीर खारजा की उनसे भी बात हुई और बाकी तमाम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तो फिर बाद में आपने देखा होगा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर से फिर जब बात हुई तो आप समझ जाएं कि मामलात किस नहज पे जा चुके थे। तो ये सारी सूरत हाल आस्ता आस्ता डेवलप होती गई। फिर भारत ने वो कदम उठा लिया। अच्छा, इसमें एक नाजरीन सबसे अहम पहलू ये है, नरेंद्र मोदी ने सियासी मकासद लेने थे, वो चूंकि हर स्टेज पे नाकाम हो रहा था। जब वो ये इस बात में नाकाम हुआ कि पहलगाम वाकये पे दुनिया मानने से इनकार कर दिया, दुनिया ने कहा पहले सबूत लाओ फिर पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराना, वहां भी
وہ ناکام ہوا. اس نے اگلا قدم شروع کیا, کشیدگی میں لے کے آیا چیزوں کو. کہیں وہ اس کے اپنے عوام سے آوازیں آنی شروع ہو گئی, اپنے میڈیا سے بھڑکانا شروع ہو گیا, جنگی جنون, حملہ کر دو, تباہ کر دو. اور آگے جا کے آپ دیکھیے گا کہ وہ کچھ ہوا, اس کا جو انہوں نے خواب دیکھا اور پھر جب حقیقت میں نہیں کر سکے تو افسانوی طور پہ اپنے میڈیا میں انہوں نے پاکستان پہ اپنی طرف سے قبضہ کر لیا. لاہور کی بندرگاہ سے لے کے کراچی ملیا میٹ کر دیا, اسلام آباد کو تباہ کر دیا, پاکستان کے آرمی چیف کو انہوں نے جناب فارغ کروا دیا اور وہاں قبضہ پورا پاکستان انہوں نے بالکل ختم تہس نہس کر دیا خواب و خیال میں. اور اپنے میڈیا پہ یہاں پہ آتے ہیں کیسے. 5 مئی کو ڈیولپمنٹ بہت آگے جا چکی تھی, فوجیں آ چکی تھی بارڈر پہ, پاکستان کی فضائیہ بہت ہی خاموشی سے اپنی پوری تیاری میں, ہمارے شاہین ڈپلائمنٹ سب کچھ. اب ہمیں پتا تھا کہ بھارت کے پاس کیا کچھ ہے اور وہ کہاں تک آ سکتا ہے. رافال کا پتا ہے سب کو کہ بھارت کا فخر اور غرور تھا, تو اس کے جواب میں بھی حکمت عملی پاکستان کی فضائیہ بنا چکی تھی. ہماری بحریہ اس کی تو نوبت ہی نہیں آئی, تو خاموش فورس کے طور پہ وہ بیٹھی رہی. اس نے جناب سب کچھ کیا اور پاکستان کو دھچکا لگا. انٹیلیجنس تھی پاکستان کو, تھا کہ یہ ہوگا, لیکن اس حد تک چلا جائے گا یہ توقع نہیں تھی. براہموس داغ دیے پاکستان کے اہداف پہ. یہ تو آپ کو پتا ہوگا. اس سے پہلے جو اہداف, میں اس سے تھوڑا آگے چلا گیا, پیچھے آ جائیں کہ پاکستان میں جو سویلین ٹارگٹس ہیں, کوٹلی, مظفر آباد, بہاولپور, مرید کے, وہاں دہشت گردوں کے کیمپس کے نام پہ میزائل ڈال دیے اور ان کی فضائیہ سے بھی اور اوورال آپ نے دیکھا. اور اس میں کیا ہوا, جوابی کارروائی میں اسی وقت 5 رفال سمیت 3 رفال اور 1 مگ اور سخوئی طیارے فارغ کر دیے. اب جا کے تو وہ 6-0 کی بات ہو رہی ہے. تو جناب نریندر مودی کو یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ تو میں نے ایک کارروائی کرنی تھی اپنے عوام کو دکھانے کے لیے پاکستان کے اندر, تو مجھے فیس سیونگ ملنی تھی. وہ فیس سیونگ اس کے گلے پڑ گئی. اپنے جہاز جو جن پہ ناز تھا, انڈیا میں تو حالا کار مچ گئی جناب. یہ کیا ہو گیا مودی جی, اب تو اور آگے. جب آپ کو ہر جگہ پہ ناکامی, اور پاکستان نے پھر دنیا کو پھر دکھایا اس بیانیے میں, 7 بیانیہ بھی اس کا کامیاب نہیں ہونے دیا. اور جو انفارمیشن ڈومین میں ڈی جی ISPR, جو انٹیلیجنس ہماری حکومت, سب مل کے جس طرح انفارمیشن کا سیلاب اور ہر محاذ پہ ناکام کیا, وہ ایک علیحدہ داستان ہے. اس کے لیے تو علیحدہ کتاب لکھی جائے گی. تاریخ تو رقم ہو گئی ہے, اس کو اب بیان کیا جائے گا. تو جناب یہ جب ہو گیا, پاکستان نے اگلے دن جا کے, میں خود گیا مظفر آباد, کوئی ہمارے دوست مرید کے انٹرنیشنل جرنلسٹ بھی گیا, سارے دکھایا, بچے شہید, عورتیں شہید, بے گناہ, جن کا پتہ ہی نہیں, کوئی نہ ٹریننگ کیمپ کے, عام کوئی مساجد کو آپ نشانہ بنا رہے ہیں, آپ انفراسٹرکچر کو, اور اس طرح اتنا بھیانک جو کردار ہے نریندر مودی کا اور ان کی حکومت کا. اور ہماری جو DGSPR نے اس پہ کہا, اور خود انڈین میڈیا نے تسلیم کیا کہ پاکستان نے جو بعد میں بھی ساری جوابی کارروائی کی, سارے ملٹری اہداف جو کیے ہیں, انہوں نے سویلینز کو ٹارگٹ کیا. پاکستانی فوج نے اس پورے کرائسس میں پوری دنیا کو بتایا, پاکستان کی افواج نے, کہ وہ ذمہ دار اور پیشہ ورانہ افواج ہیں, سویلینز کو نشانہ نہیں بناتے اور امن کی بات کرتے ہیں اور صرف دفاع کرتے ہیں. تو جب یہ ہو گیا اور یہاں پہ بھی نریندر مودی کو اپنے مقاصد, اپنے اہداف اس کے پورے نہیں ہوئے, زخمی سانپ کی طرح وہ بس ادھر ادھر لوٹ پوٹ کے بس میں تو اب آگے اور آگے, وہ خطرناک سے خطرناک قدم اٹھانے پہ مجبور ہوتا گیا, کیونکہ ناکامیاں جب آپ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں. نریندر مودی غلطی پہ غلطی کرتا گیا. پھر 6-7 مئی آ جاتی ہے. 6-7 مئی کو ڈرونز, اسرائیلی ساختہ جو ہیروپ ڈرونز ہیں, وہ فضاؤں میں چھوڑ دیے. وہ اہداف اپنے خود آ کے کرتے ہیں اور وہ چھوڑ دیے ڈرونز جناب. اور ساتھ ساتھ
جناب بڑا واویلا میڈیا پہ کہ یہ تو بڑا کمال ہو گیا جی، یہ تو پاکستان کو بالکل دفاعی طور پہ نقصان پہنچا دیا. ہوا کیا؟ 84 ڈرونز پاکستان کی فورسز نے، افواج نے مار دیے، تباہ کر دیے. اور پھر جو ساتھ ہی یہ جو ایئر بیسز پہ حملہ، براہموس داغے، یہ وہ ریڈ لائن تھی جو مودی تمہیں پار نہیں کرنی چاہیے تھی. نریندر مودی، سب کچھ ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، دھمکیاں پہلے بھی دیتے آئے ہو، پاکستان کی فضائی حدود کی خلاف ورزی، ڈرون وار شروع کی، اس کی پاکستان نے بعد میں بتایا کہ یہ تم ایسے ہی شگل لگایا تھا، آج کے دور میں اس کی کوئی اوقات نہیں ہے اس ڈرون وار کی. لیکن جب اس نے براہموس داغے، کروز میزائل اور ایئر بیسز کو ٹارگٹ کیا اور دوسرے اہداف، تو پھر جو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنی ٹائم لائن سیٹ کی ہوئی تھی، تمام لیڈرشپ افواج کی، فضائیہ، نیوی، سب ایسے تھے. یہ ایک دنیا کی تاریخ کا مربوط ترین پاکستان کی افواج نے آپریشن کیا، تینوں فورسز کا. آپریشن بنیان مرصوص، پھر یہ 10 مئی کو ہوا. جو یہ میزائل داغے ایئر بیسز پہ، یہ 9 مئی کو، 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات جب شروع کر دیا انڈیا نے، تو جناب پھر یہ فجر کے ٹائم شروع ہوا اور 5 گھنٹے میں انڈیا کو سبق سکھا دیا. اس کی پوری تفصیل سامنے ہے. اس میں ایئر بیسز ٹارگٹ کیے گئے، براہموس جو میزائل ہے اس کا ڈیپو وہ تباہ کیا گیا. تو جناب پھر یہ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات جب پاکستانی ایئر بیسز پہ اور یہ براہموس داغے اور ڈرونز کے اٹیکس اور سارا، تو وہ سب کچھ ہوتے ہوتے فجر پہ جب یہ شروع ہوا، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے اپنا جو آخری جو فیصلہ ہے وہ سنا دیا. تیش پہلے سے تھا، تیاریاں پہلے سے تھیں، اور جناب بسم اللہ ہو گئی، نعرہ تکبیر بلند ہو گیا. اور جناب یہ تینوں مسلح افواج کے جو مربوط رد عمل کی ایک ٹیکسٹ بک مثال تھا یہ آپریشن بنیان مرصوص. اور اس میں جو فضائی، زمینی، بحری اور سائبر محاذ پر مکمل ربط سے دشمن کو کاری ضرب لگائی گئی. جو فتح سیریز کے میزائل ہیں، فتح 1 اور فتح 2، ان کو آپ فائر ہونے کی ان کی ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، تو کیا جوش تھا، کیا جذبہ تھا. یہ اور ساتھ پاک فضائیہ کے جو درست نشانے لگانے والے ہتھیار ہیں، سائپر سونک، اس نے تو براہموس کا جو ذخیرہ تھا، 2 تھے بیاس میں اور ایک اور، اس کو تباہ کیا. اور 26 اہداف مجموعی طور پہ ان کو نشانہ بنایا گیا. جو ڈرونز ہیں وہ بھی پاکستان نے استعمال کیے. مقبوضہ کشمیر اور بھارت میں تمام پاکستان کے یہ اہداف تھے، اور یہ وہ مقامات تھے جہاں سے پاکستانی شہریوں پر حملے کیے جا رہے تھے یا دہشت گردی کی منصوبہ بندی کی جا رہی تھی. سورت گڑھ، سرسا، بھوج، نالیا، آدم پور، بٹنڈا، برنالہ، ہلواڑہ، اونتی پورہ، سری نگر، جموں، ادھم پور، امبالہ، پٹھان کوٹ، فضائیہ اور عسکری جو اڈے تباہ کیے، نقصان پہنچایا. اور سب سے جو بڑا کام جو میں نے پہلے بتایا یہ براہموس میزائل والا، اس میں بیاس کے ساتھ دوسرا ہے ناگروٹا، وہ بھی تباہ ہوا. اور یہاں سے ہی پاکستانی جو شہریوں کا انہی اڈوں سے وہ فائر ہوئے تھے اور شہادتیں ہوئی تھیں. اور جو غم و غصے کا اظہار اس طرح بھی کیا گیا بدلہ لینے کا کہ جو ہمارے بچے شہید ہوئے تھے ان کی تصاویر پھر ہمارے فتح 1 2 میزائلوں پہ ان کے نام لکھ کے پھر وہ فائر کیا گیا جناب. اور آدم پور اور بوج میں جو یہ S-400 میزائل ہے سسٹم، یہ جو ڈیفنس شیلڈ ہے، اس کو تباہ کرنا، اور وہ JF-17 نے سپر سونک نے کیا، یہ تو تاریخ میں رقم ہو گیا. تو جناب یہ سارا کچھ ہوا اور اب معاملہ ختم ہے. انڈیا کی ساری ہوا نکل چکی ہے، پہلگام کو وہ بھول چکا ہے. اب وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھے گا، اس کو پھر ہم علیحدہ سے ڈسکس کریں گے کہ کیا اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. یہ آپ کو اس پورے معاملے کا بتایا، سیز فائر ہو چکا ہے کہ 22 اپریل سے شروع ہونے والی جارحیت کا 10 مئی کو آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے جو اس کا آپ کہہ لیں اس کو
منطقی انجام تک پہنچایا گیا، سبق سکھایا گیا، وہ اس کے زخم بھارت، بھارتی عوام، بھارتی افواج بہت دیر تک اب وہ چاٹتی رہے گی، اور یہ انہیں کبھی نہیں یہ شکست بھولے گی۔ پاکستان نے ثابت کیا، پاکستان کی افواج نے، کہ دفاع وطن کے لیے جب آپ کا عزم جواں ہو، قوم ساتھ ہو، آپ کے مقاصد امن کے لیے ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت پھر آپ کو شکست نہیں دے سکتی۔ پاکستان زندہ باد۔